बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सच सवेरा के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान महविश चौधरी। यकीनन आप लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और एक खूबसूरत दिन का आगाज़ कर चुके होंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि आज जुम्मतुल मुबारक का, रहमतों का और बरकतों का दिन है और आज के दिन के कुछ काम हमने पाबंदी के साथ साथ अंजाम देने होते हैं, जैसे कि गुस्ल करना, पाक साफ़ कपड़े पहनना, खुशबू लगाना, नमाज की पाबंदी करना, दुरूद पाक का कसरत से विर्द करते रहना और इसके साथ साथ दुआ भी करना। दुआ की जहाँ तक बात की जाए तो दुआओं में बहुत ज़्यादा असर है, बहुत ताकत होती है। तो दुआ अपने लिए भी करें, अपने वालिदैन के लिए भी करें, अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए, अपने कोलीग्स के लिए और अपने प्यारे मुल्क पाकिस्तान के लिए भी दुआ करें कि अल्लाह पाक हमें इस लायक बनाए, इस काबिल बनाए कि अपने मुल्क के लिए कुछ बेहतर काम सरअंजाम दे सके। आमीन। तो बढ़ते हैं अपने आज के पहले मौजू की जानिब, जिस पे आज हमने इन डिटेल बात करनी है, जिसकी अहमियत को उजागर करना है कि दीन इस्लाम में अदब दुआ के तकाज़े और कबूलियत की शराइत। अगर दुआ की बात की जाए, जैसे ही मैंने स्टार्ट में कहा कि दुआओं में बहुत ताकत होती है, बहुत असर रखती हैं, तो दुआ लाजमी करनी चाहिए। लेकिन दुआ के क्या तरीके हैं, क्या तकाज़े हैं और कैसे दुआ की जानी चाहिए कि हमें यकीन हो जाए कि जो हम दुआ कर रहे हैं, चाहे वो अपने लिए करें या फिर अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए, अपने वालिदैन के लिए या फिर अपनी सोसाइटी के लिए दुआ की जा रही है, तो कैसे दुआ की जाए कि वो फ़ौरन से कबूल हो जाए, हमें अंदाज़ा हो जाए, अलर्ट आने लग जाए। क्योंकि इंसान के अंदर एक ऐसी हिस्स मौजूद है, उसको फ़ील होना शुरू हो जाता है कि मैं जो दुआ कर रहा हूँ ये यकीनन कबूल होगी अल्लाह पाक की बारगाह में। तो कैसे दुआ की जानी चाहिए, कौन से तकाज़े हैं जिनको मद्देनज़र रखना चाहिए, इस पे आज बात की जाएगी। और आज का हमारा दूसरा मौजू कि पेशे वराना अमूर और ज़ाती ज़िंदगी में तवाज़ुन की अहमियत। कोई शक नहीं कि अगर चेक एंड बैलेंस की बात की जाए तो हर शोबे ज़िंदगी के अंदर तवाज़ुन होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन मौजूदा दौर की जहाँ तक बात की जाती है तो हम इतना ज़्यादा मसरूफ़ हो चुके हैं, इतना ज़्यादा बिज़ी हो चुके हैं कि काम की तरफ तो हमारा रुझान बहुत है, काम की तरफ बहुत तवज्जो है, लेकिन उसके अंदर तवाज़ुन बरकरार हम नहीं रख पाते हैं। तो कैसे तवाज़ुन बरकरार रखा जाए, उसकी क्या वैल्यू है, इस पर भी बात की जाएगी। स्टूडियो में मेहमान हमें ज्वाइन कर चुके हैं, लेकिन उनका तारुफ करवाने से पहले हम वेदर की जानिब बढ़ेंगे, क्योंकि पाकिस्तान का मौसम बहुत ज़्यादा खुशगवार हो चुका है। तो इस खुशगवार मौसम को इंजॉय करने के साथ साथ आपने अपना ख्याल भी रखना है। तो वेदर की जानिब बढ़ते हैं कि पाकिस्तान का मौसम आज हमें क्या इंडिकेट कर रहा है। जी, सबसे पहले बात करते हैं इस्लामाबाद की, जहां मैक्सिमम टेम्परेचर 19 और मिनिमम 8 डिग्री सेंटीग्रेड। बात कर लीजिए लाहौर की, जहां मैक्सिमम टेम्परेचर 20 और मिनिमम 8 डिग्री सेंटीग्रेड। कराची का रुख करते हैं, जहां मैक्सिमम टेम्परेचर 27 और मिनिमम 12 डिग्री सेंटीग्रेड। रुख करते हैं पेशावर का, जहां मैक्सिमम टेम्परेचर 19 और मिनिमम 7 डिग्री सेंटीग्रेड। क्वेटा का हवाला आपको बताते चले, जहां मैक्सिमम टेम्परेचर 13 और मिनिमम -8 डिग्री सेंटीग्रेड। गिलगित बल्तिस्तान का हवाला आपको बताते चले, जहां मैक्सिमम टेम्परेचर 11 और मिनिमम 0 डिग्री सेंटीग्रेड। लास्ट में बात करते हैं मुजफ्फराबाद की, जहां मैक्सिमम टेम्परेचर 18 और मिनिमम 6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। तो ये जाने आपने वेदर की सूरत हाल। अब बढ़ते हैं स्टूडियो में मौजूद अपने मेहमानों की जानिब, उनका तारुफ करवाते हैं ताकि अपने मौज़ूआत का आगाज़ किया जाए। हमारे साथ तशरीफ़ फरमाएं जी, अब माहिर तालीम है प्रोफेसर अकीला आसिफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। में खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। जी, प्रोफेसर साहिबा के साथ तशरीफ़ फरमा है, आप भी माहिर तालीम हैं, आयशा उस्मान। अस्सलाम वालेकुम। सत्सरा में खुशामदीद। शुक्रिया। खैरियत से हैं? हाँ जी। जी, उनके साथ तशरीफ़ फरमा है, आप नात ख्वां हैं, हिना अब्बासी। अस्सलाम वालेकुम।
آپ تینوں مہمانوں کو بہت شکریہ جی، آپ نے ہمیں جوائن کیا. اور ناظرین آپ کو بھی بتاتے چلیں، اگر آپ ہمیں اپنے اس موضوع پہ ہمیں جوائن کرنا چاہیں، اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہیں یا پھر کوئی سوال کرنا چاہیں ہمارے ایکسپرٹ سے، تو لائیو کال کے ذریعے پہ جوائن کر سکتے ہیں. نمبر آپ کی اسکرین پہ موجود ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اوورسیز پاکستانی بھی ہمیں جوائن کر سکتے ہیں اپنی رائے کا اظہار کرنے کے لیے یا پھر کوئی سوال کرنے کے لیے. نمبر آپ کی اسکرین پہ موجود ہے. ہنا آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے پروگرام کا آغاز حمد باری تعالیٰ سے کیجیے. بسم اللہ کریں. میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم. تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم، تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم. یہ زمین اور یہ آسماں تو ہی ہر مالک دو جہاں، سب پہ تو ہے مہرباں. ہم تیرے در سے جائیں کہاں، سب کی سنتا ہے تو ہی صدا، تو ہی رکھتا ہے سب کا بھرم. میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم. بے قصوں کو سہارا ملے، ڈوبتوں کو کنارہ ملے، سر سے طوفان میں یہ ٹلے، جو تیرا ایک اشارہ ملے، تو جو کر دے مہربانیاں، دور ہو جائے ہر ایک غم. میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم. سبحان اللہ، جزاک اللہ، ماشاء اللہ، بہت شکریہ ہنا. اور ناظرین ایک دفعہ پھر سے آپ کو بتاتے چلیں، ہمارا پہلا موضوع دین اسلام میں ادب دعا کے تقاضے اور قبولیت کی شرائط کیا ہیں. اس پہ آپ ہمیں جوائن کرنا چاہیں، اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہیں یا پھر کوئی سوال کرنا چاہیں ہمارے ایکسپرٹ سے، تو لائیو کال کے ذریعے آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں. نمبر آپ کی اسکرین پہ موجود ہیں. پروفیسر صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں اپنے پہلے موضوع کا. پہلے تو بتائیں کہ دین اسلام میں ادب دعا کہتے کسے ہیں، اس کے معنی اور مفہوم بیان کیجیے. بہت شکریہ. سب سے پہلے سچ ٹی وی کا شکریہ کہ وہ جمعہ کا مبارک دن ایسے موضوعات کا انتخاب کرتے ہیں جو کہ عام لوگوں کے لیے بھی دلچسپی کا باعث ہوتے ہیں، اور اس میں ہماری اصلاح بھی ہوتی ہے اور ہم اس سے سیکھتے بھی ہیں. تو جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے، اس میں دیکھیں دعا جو ہے یہ ایک عربی زبان کا لفظ ہے. عربی زبان جو ہے وہ ایک بہت وسیع زبان ہے. ہم کیونکہ اہل زبان نہیں ہیں، ہم اعراب کی مدد سے قرآن پاک پڑھتے ہیں، اور اس پہ ذرا سی اگر تلفظ میں یا ذرا سا زیر زبر پیش کا فرق آ جائے تو اس کے معنی بدل جاتے ہیں. بہرحال دعا کا جو مطلب ہے عربی زبان میں، اس میں ایک تو اصطلاحی مطلب ہوتا ہے، ایک لغوی مطلب ہوتا ہے. تو دعا کا مطلب ہے پکارنا، اور پکارنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم کسی کو آواز دیتے ہیں، جب ہم کسی کے بارے میں بات کرتے ہیں، جب ہم کسی کو بلانا چاہتے ہیں، اور پکارا اسی وقت جاتا ہے جب ہم کسی کی مدد چاہتے ہیں. تو اس لحاظ سے دعا جو ہے عبادت کے بعد، کوئی بھی عبادت جب مسلمان کرتے ہیں تو عام طور پہ اس کا معنی یہ لیا جاتا ہے کہ ہر عبادت کے بعد جب ہم اپنی حاجات،
اپنی خواہشات اور اپنے دل کا حال جب اپنے رب سے بیان کرتے ہیں تو اسے ہم دعا کہتے ہیں. تو بحیثیت مسلمان یہ دعا کے معنی ہیں. لیکن دعا جو ہے وہ دنیا کے ہر مذہب میں موجود ہے. اس کا تصور بالکل دنیا میں کوئی ایسا مذہب نہیں ہے, دنیا میں کوئی ایسی عبادت نہیں ہے جس کے ساتھ دعا کا تعلق نہ جڑا ہوا ہو, کیونکہ دعا کی اصل جو پوری عبادت کی جاتی ہے یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہم ایک اپلیکیشن لکھتے ہیں. پہلے ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف کرتے ہیں, پھر اس کے بعد ہم اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی اس کی خوبیاں ہیں, اس کے جو بھی اللہ تعالیٰ کی کے اندر اللہ نے جو اتنی بڑی کائنات تخلیق کی ہے ہم اس کے بارے میں بات کرتے ہیں, اور اس کے بعد پھر ہم آخر میں ہم اپنی حاجات بیان کرتے ہیں. ہم اپنے دل کا, اپنے دکھ کا, یا اپنی خوشی کا, یا اپنے تشکر کا جو بھی چیز ہے ہم اس کا اظہار کرتے ہیں, اور جو ہمیں اللہ سے مانگنا ہوتا ہے ہم اس کو مانگتے ہیں. اور اس کے لیے ہم دیکھیں درود شریف پڑھنا جو ہے دعا کے ساتھ جو ہے اس کی بھی اہمیت بیان کی گئی ہے کہ آپ دعا کرنے سے پہلے درود شریف پڑھ لیں, تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ہے ان کے وسیلے کے ساتھ, یا ان کی جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت ہے اس کے توسط سے جب ہم دعا کریں گے تو وہ قبولیت کا شرط جو ہے وہ حاصل کرے گی. تو یہ چند ایک چیزیں ہیں جو دعا کے تصور کے ساتھ اسلام میں جڑی ہوئی ہیں. تو اس کے تو معنی ویسے اگر ہم عربی زبان کے لحاظ سے دیکھیں تو اس کے بڑے وسیع معنی ہیں, اور اس کے بہت ہی اس میں ٹیکنیکل چیزیں آ جاتی ہیں, لیکن عام لوگوں کے لیے دعا کا مطلب جو ہے یہ میں نے بیان کر دیا ہے. صحیح. عائشہ, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دین اسلام میں آداب دعا کے کون سے تقاضے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ مہوش. سب سے پہلے تو آج کے موضوع کی میں تعریف کرنا چاہوں گی کہ آپ نے جو یہ موضوع ہے آج کے دن کی مناسبت سے بڑا موضوع منتخب کیا ہے. دعا جو ہے بیسیکلی آپ دیکھیں انسان کو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بھیجا اور اس کو بہت ساری حاجات اور مشکلات پیش آتی ہیں. بالکل. اور ان مشکلات اور حاجات کو حل کرنے کے لیے وہ مختلف طریقے, ذریعے, سہارے ڈھونڈتا ہے. اور اس میں سے سب سے بہترین سہارا جو اس کو اللہ تعالیٰ نے دکھایا وہ دعا ہے. دعا کا. ٹھیک ہے. جب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو ان کو جو چیز سب سے پہلے سکھائی وہ دعا سکھائی. دعا کرنا. یعنی کسی بھی معاملے میں اگر اللہ تعالیٰ کو انسان کی مدد چاہیے, انسان کو اللہ تعالیٰ کی مدد چاہیے تو وہ دعا کے ذریعے سے وہ مدد حاصل کر سکتا ہے. خود اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ اجیب دعوت دائی اذا دعان, کہ میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے. بے شک. تو دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ تم مجھے پکارو میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا. تو یہ وہ اشارے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیے اور اس کو سکھایا کہ تم مجھ سے رابطہ کرو ہر مشکل میں, ہر مصائب میں, ہر مسائل میں. پھر دعا کے جو تقاضے ہیں وہ بہت سارے ہیں. اس میں آپ دیکھیں کہ دعا مانگتے ہوئے کچھ چیزوں کا آپ کو خیال کرنا ہوتا ہے. سب سے پہلے تو یہ کہ آپ جب دعا مانگنے لگیں تو اس میں اپنی زندگی میں لقمہ حلال کی اہمیت کو مد نظر رکھیں. کہ جب آپ اللہ تعالیٰ سے ایک چیز کی طلب کر رہے ہیں تو پہلے اس خالق کے احکامات کو فالو کریں اور ان احکامات پہ چلنے کی کوشش کریں. رزق حلال کمانے کی کوشش کریں. رزق حلال کمانے کی کوشش کریں. آپ کی بات کو آگے بڑھائیں گے, لیکن بڑھنے کے بریک کی جانب ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک ناظرین. سچ سویرے میں ایک دفعہ پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. اور بریک پہ جانے سے پہلے جس موضوع پہ گفتگو کا سلسلہ جاری تھا کہ دین اسلام میں آداب دعا کے تقاضے اور قبولیت کی شرائط, کوئی شک نہیں کہ دعا ہمیں کرنی چاہیے, لیکن اس کے کون سے تقاضے ہیں جن کو مد نظر رکھنا چاہیے, اور قبولیت کے لیے کون سی شرائط ہیں جو ہمیں معلوم ہونی چاہیے, اس پہ بھی بات کی جائے گی. اگر آپ ہمیں اس ٹاپک پہ جوائن کرنا چاہیں, اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہیں, یا پھر کوئی سوال کرنا چاہیں ہمارے ایکسپرٹ سے, تو لائیو کال کے ذریعے آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں. نمبر آپ کی اسکرین پہ موجود ہے. جی عائشہ صاحبہ, آپ اپنی بات کنٹینیو کیجیے. جی میں آپ سے یہ بات بتا رہی تھی کہ لقمہ حلال کے حوالے سے قرآن میں ویسے بھی بہت سی آپ کو آیات مل جاتی ہیں
کہ اے لوگو زمین میں سے جو بھی چیزیں حلال ہیں اور پاکیزہ ہیں وہ چیزیں کھاؤ. تو اسی حوالے سے قبولیت دعا کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک طرح سے ایک اس فرض قرار دیا ہے, اس کو شرط قرار دیا ہے. صحیح مسلم کی ایک ہمیں طویل روایت ملتی ہے جس کو میں مختصراً بیان کرنا چاہوں گی, جس میں رسول پاک ایک ایسے شخص کا ذکر فرماتے ہیں کہ جو طویل سفر کر کے آیا ہے, مسافر ہے, وہ اس کے پاؤں غبار آلود ہیں, اس کا جسم غبار آلود ہے, اس کا لباس غبار آلود ہے, اور مسافر کی چونکہ دعا قبول کی جاتی ہے تو اصولاً اس کی دعا قبول ہونی چاہیے, اور وہ پہنچ کر کہتا ہے کہ اے رب, اے میرے رب, یعنی وہ اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے, لیکن اس کا کھانا حرام ہے, اس کا پینا حرام ہے, اس کا لباس حرام ہے, اس کی پرورش حرام مال سے ہوئی ہوئی ہے, تو اس کی جو دعا ہے وہ قبول نہیں کی جاتی. تو اس سے ہمیں یہ ظاہر ہوتا ہے, ان تمام احادیث سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ لقمہ حلال کھانا جو ہے وہ قبولیت دعا کی اہم شرائط میں سے ہے. یعنی اس کو نظر انداز کر کے آپ دعا کی قبولیت کو نہیں سمجھ سکتے کہ وہ آپ کی دعا جو ہے وہ قبول ہو جائے گی. پھر مزید اس کے آگے اگر میں چلوں تو اگلی بات یہاں پہ یہ آتی کہ دعا جب آپ کی کرتے ہیں تو اس کے لیے خشوع و خضوع بڑا ضروری ہے, کہ آپ فل اپنی حضور قلب کے ساتھ اپنی ساری جو حسیات ہیں ان کو فوکس کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی طرف اور اپنی دعا کی طرف آپ اس پہ فوکس ہو کے دعا کریں. کیونکہ حدیث آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ غافل اور بے پرواہ دل کی دعا قبول نہیں کرتے. یعنی اگر آپ کا دماغ کہیں اور ہے, آپ بیٹھے جائے نماز پہ ہیں, تو اللہ تعالیٰ ظاہری بات ہے آپ کی فوکسڈ اٹینشن اس وقت چاہ رہا ہے, کیونکہ آپ اس سے ڈائریکٹ لنک میں ہیں. تو بہتر یہ ہے کہ جب آپ دعا کریں تو اس وقت آپ بالکل اپنے دنیاوی کاموں سے ہٹ کر ذہنی سکون کے ساتھ, مکمل یکسوئی کے ساتھ اس دعا کو انجام دیں, تاکہ اس کے نتائج بھی پھر آپ کو ویسے بالکل. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعا قبول ہو, اور ہر انسان یقیناً یہ چاہتا ہے کہ جو بھی وہ دعا کر رہا ہے, جو بھی اس کی مشکلات ہیں وہ حل ہو جائے, تو یقیناً اللہ پاک جو ہے وہ ہر انسان کی سنتا ہے, دعا قبول کرتا ہے. لیکن اس کے لیے ہمیں بھی چاہیے کہ اگر ہم اپنے مشکلات کو حل کروانا چاہ رہے ہیں, دعا کر رہے ہیں کسی وجہ سے, تو اس دعا کے اندر خلوص بھی شامل ہو. یہ نہیں کہ دعا ہم کر رہے ہیں اپنے کاروبار میں برکت کے لیے اور ہمارے دماغ میں بہت سارے اور فطور جو ہیں وہ چل رہے ہیں, تو اس طرح اللہ پاک جو ہے وہ بھی انسان کی جلدی دعا قبول نہیں کرتا. قبول ضرور ہوتی ہے, اللہ پاک وہ کہتے ہیں نا دیر سویر ہو سکتی ہے, لیکن اللہ پاک سنتا سب کی ہے. تو ہمیں خلوص دل سے دعا کرنی چاہیے. اور اس ٹاپک پہ آپ بھی ہمیں جوائن کر سکتے ہیں, اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہیں یا پھر کوئی سوال کرنا چاہیں ہمارے ایکسپرٹ سے, تو لائیو کال کے ذریعے جوائن کیجیے گا. نمبر آپ کی اسکرین پہ موجود ہے. پروفیسر صاحب آپ کی طرف بڑھتے ہیں, دعا کیوں مانگنی چاہیے, اور اگر ایک مسلمان کی بات کی جائے تو خلوص دل کے ساتھ کتنا ضروری ہے کہ وہ دعا کرے, کیونکہ قبولیت کی جو شرائط ہیں وہ خلوص دل بھی ہے. فرمائیے گا. بات دراصل یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور الحمدللہ کہ ہم پیدائشی مسلمان ہیں الحمدللہ, اور یہاں پہ ہمارے ارد گرد سارے مسلمان, اور میجورٹی جو اکثریت ہے وہ مسلمانوں کی ہی ہے. بالکل. اب یہ دیکھیں کہ ہمارا ایمان ہے, یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے, اور ہم اس دنیا میں جتنی بھی ہماری ضروریات ہیں اور حاجات ہیں, ہم اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں. ہم ہر وقت آفات کی زد میں ہیں. اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت شامل حال نہ ہو تو کوئی اور جو طاقت ہے وہ ہمیں کسی مصیبت سے نہیں بچا سکتی. بالکل. بحیثیت مسلمان یہ ہمارا ایمان ہے اور ہم اس پہ کامل یقین رکھتے ہیں. اب دیکھیے کہ جہاں تک دعا کے مانگنے کا تعلق ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ, کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک کمیونیکیشن ہے, ایک ربط ہے, ایک تسلسل ہے, ایک سلسلہ ہے ایسا. دیکھیں ہمیں کسی وقت کسی چھوٹی سی ضرورت کی اگر بات ہوتی ہے تو ہم اس شخص سے رابطہ کرتے ہیں, یا اس خاتون سے, یا اس مرد سے, یا اس بچے سے, یا اس ایکسپرٹ سے, جس سے ہماری ضرورت پوری ہو سکتی ہے. بالکل, ہمیں لگتا ہے کہ یہ ہماری یہ مشکلات حل کر سکتا ہے, بالکل حل کر سکتا ہے, تو ہم اس سے رابطہ کرتے ہیں. اب جب ہم اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ ہماری تمام مشکلات کا حل صرف رب باری تعالیٰ کے پاس ہے, تو دعا جو ہے ایک رابطہ ہے, ایک تسلسل, ایک ایسا سلسلہ ہے جس کے ذریعے ہم ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہوتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے دیکھیں ہمیں کتنی بڑی سہولت دی ہے کہ ہمیں 5 وقت پورے دن میں ہمیں 5 وقت نماز کی صورت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ڈائریکٹ رابطے کا سلسلہ موجود ہے. ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے. ہم وہ رب جو اس پوری کائنات کا مالک ہے, جس کے پاس اس تمام کائنات کی مشکلات کا حل موجود ہے, وہ ہمیں دن میں 5 دفعہ پکارتا ہے. یعنی اذان جو ہے وہ دی جاتی ہے, ہمیں دعوت دی جاتی ہے کہ تمہاری مشکل کوئی ہے, تمہارے ساتھ کوئی اگر مسئلہ ہے تو میرے پاس آؤ. اور یہ ایک بہت بڑی بات ہے, کیونکہ ہر نماز کے بعد ہمیں
دعا کا حکم ہے، اور دعا جو ہے وہ عبادت کا مغز کہلاتی ہے، ٹھیک ہے، یہ بڑی مشہور بات ہے اور اس کا بہت سارے لوگ حوالہ بھی دیتے ہیں۔ تو جب عبادت کا نچوڑ ہی دعا کو قرار دیا گیا ہے تو اس کے 3 درجات ہیں، کیونکہ جیسے کہ آپ نے بھی خود کہا کہ دعا ضائع نہیں جاتی۔ بالکل، اس کا پہلا درجہ تو یہ ہے کہ جو ہم نے دعا مانگی ہے وہ اسی طرح قبول ہو جائے گی، ہماری خواہش پوری ہو جائے گی اور ہم خوش ہو جائیں گے۔ دوسرا اس کا درجہ یہ ہے کہ وہ اس کے بدلے میں ہماری کوئی مصیبت ٹال جائے گی، بالکل ایسے، یا وہ آفتیں یا بلائیں، میں نے کہا نا ہم ہر وقت آفتوں بلاؤں ہی زد میں ہیں اس دنیا میں جب تک ہیں، تو وہ ٹل جائے گی۔ اور پھر اس کے بعد جو تیسرا درجہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر یہ دونوں درجات نہیں ہوتے تو پھر سب سے خوبصورت درجہ ہے، اور اس کے لیے میں کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی بڑی سہولت سے نوازا ہے کہ یہ دنیا تو کچھ بھی نہیں ہے، بالکل، یہ تو ختم ہونے والی چیز ہے، اس کی زندگی تو عارضی زندگی ہے، تو وہ دعا جو ہے ہماری اخروی زندگی کے لیے جو ہے ہماری نجات کا باعث ہوگی۔ تو یہ جو 3 درجات ہیں دعا کے، یہ ہمیں اس بات پہ قائل کرتے ہیں، یہ اس بات پہ ہمیں ہمارے دل کو تسلی دیتے ہیں کہ ہم جو اللہ تعالیٰ کے سامنے پورے خضوع و خشوع کے ساتھ حلال عبادت، حلال ہر چیز ہمارے، جیسے پہلے اس بات ہو چکی ہے کہ لقمہ حلال جو ہے وہ بہت ضروری ہے، اور ہر چیز میں ہر سارے تقاضوں کو پورا کر کے جب ہم پورے خضوع و خشوع کے ساتھ اللہ کے حضور میں کھڑے ہوتے ہیں تو یقیناً اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو قبولیت بخشتا ہے، اور اس کے یہ 3 درجات ہیں۔ یہ مت سوچیں کہ دعا ضائع ہو گئی، دعا ضائع نہیں ہوئی۔ کسی مومن کو اگر ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو رب باری تعالیٰ کا حکم ہے کہ اس کے لیے اس کا اجر موجود ہے، تو دعا تو ایک بہت بڑی چیز ہے، آپ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے انٹریکشن میں ہیں، ایگزیکٹلی، تو یہ ایک بہت خوبصورت بات ہے۔ اور آج جمعہ کے دن کے مبارک، آج کے دن تو بالکل اس کے لیے تو دعا، یہ دن جو ہے دنوں میں افضل قرار دیا گیا، اور دعا کے حوالے سے اس کی بڑی اہمیت ہے۔ بالکل کوئی شک نہیں، اور اکثر ہم لوگ بہت زیادہ پینک ہو جاتے ہیں کہ دعا ہم کر رہے ہیں لیکن ہماری قبول نہیں ہو رہی۔ اگر آپ کی دعا قبول نہیں ہو رہی تو مزید اس میں آپ کو خوش ہونے کی ضرورت ہے کہ اللہ پاک میرے لیے کچھ بہتر اللہ پاک نے سوچ کے رکھا ہوا ہے، جو میں چاہ رہا ہوں وہ مجھے نہیں دے رہا، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ میرے لیے بہتر نہ ہو۔ جو میری دعا قبول نہیں ہو رہی، مجھے آخرت میں اس کا صلہ بھی ملے گا، تو اس پہ ہمیں یقین ہونا چاہیے۔ آج کے ٹاپک پہ آپ بھی ہمیں جوائن کر سکتے ہیں اپنی رائے کا اظہار کرنے کے لیے یا پھر کوئی سوال کرنے کے لیے، نمبر آپ کی اسکرین پہ موجود ہیں۔ عائشہ صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں دعا کی قبولیت کا کوئی لمحہ، کوئی وقت مقرر ہے کہ ہم اس وقت اس لمحے دعا کریں اور ہمیں یقین ہو جائے کہ ہماری دعا لازمی قبول ہوگی؟ مہوش، ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سے ایسے مواقع بتائے ہیں کہ جن پہ اگر آپ دعا کریں تو وہ دعا جو ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ اب آج کے دن کی مناسبت سے ہی بات کی جائے تو آج جمعہ کا دن ہے۔ اب جمعہ کے دن میں حدیث یہ بیان کرتی ہے کہ ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے کہ جس وقت جو دعا کی جائے وہ دعا قبول ہوتی ہے، اور مفسرین اور ائمہ حضرات کے مطابق وہ گھڑی عصر سے مغرب کے درمیان ہے۔ اب نہایت ہی شارٹ ٹائم ہے، نہایت ہی مختصر وقت ہے، لیکن اگر اس وقت میں آپ اللہ کے حضور حاضر ہوتے ہیں اور آپ اپنی دعائیں اللہ سے کر رہے ہیں تو عین ممکن ہے کہ آپ کی وہ دعائیں اس وقت قبول کر لی جائیں۔ ان کے علاوہ بہت سے اور مواقع بھی ہیں جس میں خصوصاً آپ دیکھتے ہیں کہ اذان اور اقامت کے درمیان کا جو وقت ہے، اس کے بارے میں رسول پاک کا فرمان ہے کہ جی وہاں پہ جو اذان اور اقامت کے درمیان دعا قبول ہوتی ہے۔ پھر آپ دیکھتے ہیں کہ جو جنگ کا وقت ہے، یعنی شدید سختی کا وقت، جب آپ اللہ کی خاطر، اس کے دین کی دفاع کی خاطر آپ اگر جنگ کر رہے ہیں تو اس وقت بھی مانگی جانے والی ساری دعائیں قبول ہوتی ہیں اور وہ رد نہیں ہوتی۔ پھر کچھ خاص مقامات ہیں جن کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ وہاں پہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، جس میں آپ عرفات کا مقام دیکھ لیں، پھر مسجد الحرام، مسجد النبی، ان جگہوں کی فضیلت کے بارے میں بھی احادیث آپ کو مل جائیں گی کہ یہاں پہ بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو یہ سارے وہ مواقع اور ساری وہ مقامات ہیں کہ جہاں پہ دعا قبول ہوتی ہے۔ پھر نماز میں خصوصاً سجدے کی حالت میں رسول پاک کا فرمانا ہے کہ سجدے کی حالت میں انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے بہت قریب ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی آپ کی جو ڈائریکٹ لنک ہے، ڈائریکٹ کنیکشن ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے بلڈ ہو چکا ہوتا ہے، تو اس میں آپ جو بھی دعا مانگیں گے وہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائیں گے۔ تو یہ سارے مواقع آپ کے سامنے ہیں کہ جن میں آپ دعا کو مانگ کر اس کی قبولیت کا یقین رکھ سکتے ہیں، اور سب سے بڑی بات ہے کہ دعا مانگتے ہوئے آپ کو قبولیت کا یقین ہونا چاہیے، یعنی آپ تیقن سے جب دعا مانگیں گے تو وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ اور جیسا کہ میری ساتھی نے بتایا کہ قبولیت دعا کی 3 صورتیں وہی ہیں کہ آپ جب تیقن کریں
اور پھر اس کے بعد اس چیز کو اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیں, ٹھیک ہے, اور پھر اس پہ جلدی نہ کی جائے, جلد بازی نہ کی جائے, صبر سے کام لیا جائے. کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے نجات کی دعا فرمائی, اور جب نجات کی دعا فرمائی تو وہ تقریباً 40 سال بعد جا کر وہ دعا قبول ہوئی. تو یہ ایک انبیاء کی سنت بھی ہے اور اللہ کا طریقہ بھی ہے. 40 سال انتظار کیا, ہم تو 4 دن بھی انتظار نہیں کر پاتے. ہاں جی, تو یہ جو جلد بازی ہے, یہ جو ایک طرح سے اپنی جلدی دکھانا, یہ اس سلسلے میں مناسب نہیں ہے. یعنی دعا کر کے اللہ کو اس مناسب وقت کا پتہ ہے, کیونکہ وہ ماضی بھی آپ کا دیکھ رہا ہے, حال بھی دیکھ رہا ہے, اور مستقبل سے بھی واقف ہے, تو وہ بہتر وقت پر آپ کو بہترین چیز عطا فرمائے. بے شک, کوئی شک نہیں, اللہ پاک جو ہے وہ ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے, ہمارے ماضی سے, ہمارے حال سے, ہمارے مستقبل سے واقف ہے. اور یقیناً ہمیں صبر کے ساتھ بھی کام لینا چاہیے, کیونکہ ہم دعائیں تو کرتے ہیں لیکن ودن آورز, ودن ڈیز ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں رزلٹ بھی مل جائے, لیکن ایسا نہیں بھی ہو سکتا. تو ہمارے اندر دعا کرنے کے ساتھ ساتھ صبر کرنا بھی ہمیں آنا چاہیے. صبر کی تلقین بھی اسلام میں کی گئی ہے کہ جہاں آپ دعا کر رہے ہیں, قبولیت کی امید رکھے ہوئے ہیں, وہاں آپ اپنے ساتھ صبر ابھی اپنے اندر پیدا کریں. اور ہماری نوجوان نسل کو بھی اس کی تلقین کرنا بہت ضروری ہے کہ دعائیں تو آپ کر رہے ہیں لیکن دعاؤں میں جلد بازی نہ کریں. دعاؤں کے اندر خلوص ہونا بہت ضروری ہے. دعاؤں کے لیے جو کچھ لمحات ہیں, ان لمحات میں آپ دعا کریں, اللہ پاک آپ کی دعا قبول کرے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ کن الفاظ کا چناؤ کرنا ضروری ہے کہ ہماری جو دعائیں ہیں وہ قبولیت کے درجات تک پہنچ جائیں. اس پہ بھی بات کریں گے, لیکن بڑھنے ایک بریک کی جانب ہمارے ساتھ رہیے گا. پروفیسر صاحب, بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین. سچ سویرا میں ایک دفعہ پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. اور بریک پہ جانے سے پہلے جس موضوع پہ گفتگو کا سلسلہ جاری تھا کہ دین اسلام میں آداب دعا کے تقاضے اور قبولیت کی شرائط اور دعا کی بات کی جائے تو دعا مومن کا ایک عظیم ہتھیار ہے. تو ہمیں یقیناً دعا کرتے رہنا چاہیے, اور دعا کے اندر اپنے خلوص, اپنا نیت جو ہے وہ بھی ہماری ضرور شامل ہونی چاہیے, اور ایک یقین کا جو عقیدہ ہے وہ بھی ہمارا پختہ ہونا چاہیے. تو ہماری دعا لازمی قبول ہوتی ہے, اور یقین ہونا بھی بہت زیادہ ضروری ہے. اس ٹاپک پہ آپ بھی ہمیں جوائن کر سکتے ہیں, اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہیں یا پھر کوئی سوال کرنا چاہیں ہمارے ایکسپرٹ سے, تو لائیو کال کے ذریعے جوائن کیجیے گا. نمبر آپ کی اسکرین پہ موجود ہیں. ہنا آپ کی طرف بڑھیں گے کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ پیش کیجیے گا. بسم اللہ کریں. ان کا ہو جائے جو انسان الف سے یہ تک, ان کا ہو جائے جو انسان الف سے یہ تک, وہی ہوتا ہے مسلمان الف سے یہ تک, وہی ہوتا ہے مسلمان الف سے یہ تک. دیکھو الحمد سے والناس تک پڑھنے سے, دیکھو الحمد سے والناس تک پڑھنے سے, ان کی مدحت میں ہے قرآن الف سے یہ تک, ان کی مدحت میں ہے قرآن الف سے یہ تک. اور نعت سرکار فقط میرا وظیفہ ہی نہیں, نعت سرکار فقط میرا
الف سے یہ تک میری بخشش کا ہے سامان، الف سے یہ تک ان کا ہو جائے جو انسان، الف سے یہ تک وہی ہوتا ہے مسلمان، الف سے یہ تک۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ، بہت شکریہ ہنا۔ اور ناظرین، آپ کو ایک دفعہ پھر سے بتاتے چلیں کہ دین اسلام میں آداب دعا کے تقاضے، اس ٹاپک پہ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ اگر آپ بھی جوائن کرنا چاہیں، اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہیں تو لائیو کال کے ذریعے جوائن کیجیے گا، نمبر آپ کی اسکرین پہ موجود ہیں۔ پروفیسر صاحبہ، آپ کی طرف بڑھتے ہیں، دعا کے لیے کن الفاظ کا چناؤ ہونا ضروری ہے تاکہ ہمیں احساس ہو اور ہمارے اندر ایک امید کا جذبہ جو ہے وہ مزید پیدا ہو جائے کہ ہماری دعا جو ہے وہ قبولیت کے درجے تک پہنچ سکتی ہے؟ دیکھیے مہوش، ہم نے اگر کسی ایک عام انسان سے بھی بات کرنی ہو تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ مناسب الفاظ کا چناؤ کریں۔ تو ہم تو اس پوری کائنات کو بنانے والے رب کے سامنے جب ہوتے ہیں تو جو بھی کچھ بھی ہمیں آتا ہے، جتنی بھی ہماری قابلیتیں ہوتی ہیں، ان میں سے ہمیں بہترین الفاظ کا انتخاب کرنا جو ہے ہمارے لیے فرض عین ہے۔ صحیح۔ دوسری بات یہ کہ آپ جس مقصد کے لیے دعا کر رہے ہیں اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے آپ نے پورے یقین کے ساتھ جو ہے وہ یہ کہنا ہے اللہ تعالیٰ سے، تو وہ لفظ جو ہیں وہ بڑے مناسب ہونے چاہیے۔ صحیح، ٹھیک ہے۔ اگر آپ صحیح لفظوں میں اگر آپ صحیح اپنا مدعا بیان نہیں کر پاتے تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ اگر ایک عام انسان کے سامنے بھی آپ نہیں وہ اپنا مدعا صحیح طریقے سے بیان کر پاتے تو پھر وہ اس کا نتیجہ بھی صحیح نہیں نکلتا۔ تو بالکل اسی طرح سے رب باری تعالیٰ کو تو آپ کے دل کا حال بھی پتہ ہے، بالکل آپ کے دماغ میں جو چل رہا ہے وہ بھی پتہ ہے، آپ کی نیتوں پہ بھی اس کی نظر ہے، تو وہ تو آپ کے بارے میں سب کچھ جانتا ہے، لیکن وہ یہ ایفرٹ آپ کی ضرور دیکھتا ہے کہ آپ نے کوشش کیا کی، آپ نے کس طرح کے لفظ چنے، آپ نے ان لفظوں کو کس طرح سے ان کا اظہار کیا۔ اب دیکھیں نماز جو ہے وہ اس کی بڑی اہمیت ہے، بالکل، اور ہم جو ہے کہتے ہیں کہ اگر نماز نہ پڑھیں تو آؤٹ آف سرکل آف اسلام ہے ایسے۔ اب اتنی اہمیت کے باوجود آپ یہ دیکھیں کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو عربی میں تو ساری نماز آتی ہے لیکن اس کے معنی سے یا اس کے اندر جو لفظ ہیں ان کے بارے میں ان کی وہ معلومات نہیں ہوتی جو ہونی چاہیے۔ بالکل، میں یہ نہیں کہتی کہ ہر ایک ایسا کرتا ہے، بلکہ میں نے بہت سارے بچوں سے، بہت سارے بڑے بزرگوں سے بھی ان سے بھی اگر پوچھیں تو بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے معنی نہیں پتہ ہوتے، ان کو معنی نہیں پتہ ہوتے۔ آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہیں، کالر ہمارے ساتھ ہیں جی، ذکی حسین ذکی ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم جی، آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ذکی صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ذکی صاحب آپ ہمیں سن پا رہے ہیں؟ آئی تھنک کال ڈراپ ہو گئی ہے۔ جی پروفیسر صاحب۔ جی، تو میں یہ کہہ رہی تھی کہ جو معنی ہے جب ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں تو ہمیں جو ہے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہم زبان سے جو لفظ ادا کر رہے ہیں ہمارے دماغ میں بھی اس کی قبولیت اور اس کے معنی جو ہے وہ واضح ہونے چاہیے۔ بالکل، اگر یہ وضاحت نہیں ہوتی تو آپ خود بتائیں کہ وہ رب جو اس پوری کائنات کا مالک ہے وہ پھر کس طرح سے جو ہمارے لیے ایک نقصان دہ چیز ہے، اگر ہم اس مدعا کو صحیح بیان نہیں کر پاتے تو وہ کس طرح سے اس کو قبول کرے گا، کیونکہ اس کو تو جیسے کہ پہلے بھی بات ہو رہی تھی کہ اس کو تو ہمارا ماضی بھی پتہ ہے، اس کو تو ہمارے حال کی بھی خبر ہے، اور اس کو یہ بھی پتہ ہے کہ ہمارے ساتھ آئندہ کیا ہونے والا ہے۔ تو یہ جو نقطہ ہے دعا کے لحاظ سے یہ بہت ہی اہم نقطہ ہے، اور اس میں جو مقام رضا ہے، جو یہ خاص لفظ ہے، یہ خاص ایک اصطلاح ہے جو استعمال کی جاتی ہے کہ جو مقام رضا ہے دعا میں وہ بڑا ضروری ہے کہ ہمیں اپنی پورے خلوص کے ساتھ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے دعا مانگنی ہے۔ بالکل، دوسرا جو ہے وہ توکل ہے، دعا مانگنے کے بعد آپ پھر اللہ پہ توکل کریں، توکل ہونا ضروری۔ اگر توکل نہیں ہے تو پھر آپ کی دعا کا اگر بے یقینی کے ساتھ آپ دعا مانگتے ہیں، جیسے پہلے بھی بات ہوئی ہے، بے یقینی کے ساتھ دعا نہیں مانگنی چاہیے۔ آپ کی بات کو آگے بڑھائیں گے، کالر ہمارے ساتھ ہیں ذکی صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی ذکی صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ میں عرض کرنا چاہتا ہوں جی، یہ جو دعا ہے نا جی، یہ تو قبولیت کے ٹائم ہوتے ہیں، اچھا دعا کے لیے عاجزی
اور عبادت یہ بہت ہی ضروری ہے، اور عوام کی خدمت کرنا، لوگوں سے بھی دعا لے کے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنا، یہ بہت ضروری ہے۔ اور عوام دعا جو مانگتے رہتے ہیں نا جی، چھوٹی چھوٹی دعائیں ہمیں ملتی رہتی ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، وہ ہمارا سسٹم چل رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سن رہا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ جو عاجزی کرتا ہے، جو نرم دل ہے، جو انسانیت ہے جس میں، وہ ماں باپ کی جو خدمت کرتا ہے، نماز روزہ سب یہ پڑھتا ہے جی، جھوٹ نہیں بولتا ہے جی، ان کی دعائیں ہمیشہ ان کی قبول ہوتی ہیں جو دل کا صاف ہو اور کردار کا صاف ہو۔ دعا تو ضرور مانگنی چاہیے، کیونکہ جہاں دوا کام نہیں کرتی جی وہاں دعا کام کرتی ہے، جی بے شک، جہاں دعا کام نہیں کرتی وہاں دعا کام آتی ہے۔ گڑ گڑا کے رو کے مانگنی چاہیے، نفل پڑھ کے مانگنی چاہیے، ہر حالت میں دعا مانگنی چاہیے اور شکر ادا کرنا چاہیے جس حالت میں بھی ہے، اور دعا کا ضرور قبول ہوتی ہے، لیکن بالکل جی بالکل، بہت شکریہ ذکی صاحب، اور یقیناً ہمیں دعا کرنی چاہیے، اللہ کے حضور سجدہ گر ہو کے رو کے گڑ گڑا کے بھی دعا کرنی چاہیے، اور بار بار دعا کرنی چاہیے، اور امید جو ہے وہ نہیں چھوڑنی چاہیے۔ جیسے انہوں نے پروفیسر صاحب اب ان کی بات ایڈ کرنا چاہوں گی، انہوں نے کہا کہ جو نماز روزہ کرتے ہیں، جو اللہ کے بڑے نمازی پرہیزگاری ہیں، صرف انہیں کی دعا قبول ہو سکتی ہے، جو ادر مسلمان ہے یا جو نماز کی پابندی نہیں کر رہے یا باقاعدگی سے روزے بھی نہیں رکھتے، ان کی دعا قبول نہیں ہو سکتی؟ بات دراصل یہ ہے مہوش کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ بڑی مہربان ہے، بے شک وہ آپ کی نیت دیکھتی ہے اور آپ کا عمل دیکھتی ہے۔ بالکل، وہ لوگ جن تک کسی نہ کسی طرح سے اگر اسلام کا پیغام نہیں پہنچا تو کیا اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں قبول نہیں کرتا؟ دیکھیں، وہ اللہ تعالیٰ صرف یہ دیکھتا ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنا، دیکھیں دعا چاہے وہ کسی بھی مذہب کا شخص کہہ رہا ہو، بول رہا ہو، اصل میں بات یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ یہ قبول کرنے والی ذات صرف رب کی ہوتی ہے، کوئی بت دعا قبول نہیں کرتا، کوئی جنس، کوئی جن، کوئی پری، کوئی چیز جو ہے وہ دعا قبول نہیں کر سکتی، صرف اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ دعا قبول کرتی ہے۔ بالکل، اب یہ ہمارا ایمان ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اب دعائیں ان کی بھی قبول ہوتی ہیں جو اسلام کے پیروکار نہیں ہیں، ان کی بھی قبول ہوتی ہیں، کیونکہ قبول کرنے والی ذات جو ہے وہ ایک ہے۔ بے شک، دیکھتی وہ کیا ہے کہ آپ کا اپنے مقصد کے ساتھ آپ کتنا خلوص ہے آپ کا، بالکل، آپ اپنے مقصد کے لیے کتنے سنسیئر ہیں، آپ اپنے مقصد کے حصول کے لیے کتنی ڈیڈیکیشن سے کام کر رہے ہیں۔ بالکل، تو یہ جو ڈیڈیکیشن ہے یہ قبولیت کا سبب ہوتی ہے، یہ جو ڈیڈیکیشن ہوتی ہے یہ اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جوش میں لاتی ہے۔ بالکل، تو وہ جو ڈیڈیکیشن ہے وہ تو ظاہر کوئی بھی کر سکتا ہے، اور میں نے جیسے کہا کہ قبول کرنے والی ذات صرف واحد ہے اور وہ ہے اللہ کی ذات، اللہ پاک کی ذات، بے شک۔ تو اللہ پاک جو ہے وہ میرا خیال ہے کسی کی بھی ڈیڈیکیشن کو رد نہیں کرتا۔ بالکل، تو یہ ایک بات ہے کہ جس کے بارے میں نے پڑھا ہے، اور بہت سارے حوالوں سے اس کے بارے میں آپ کو کتابوں میں بہت سارے جو مصنف ہیں ان کی کتابوں میں آپ کو دعا کے حوالے سے ملتی ہیں، جیسے قدرت اللہ شہاب کا شہاب نامہ اگر پڑھیں تو اس میں آپ دیکھیں کہ دعا کے حوالے سے بڑی اچھی باتیں ہیں کہ قبولیت کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں۔ دیکھیں دعا اس شخص کی قبول نہیں ہوتی، اب یہاں سے ہے کہ کس کی قبول نہیں ہوتی، ایک وہ جو شرک کرتا ہے، صحیح، شرک کرنے والے کی دعا جو ہے وہ قبول نہیں ہو سکتی۔ ایک وہ جو ماں باپ کا نافرمان ہوگا، اگر ماں باپ کی نافرمانی کرے گا تو دعاؤں کی قبولیت جو ہے وہ اس پہ کوئی یہ نہیں ہے کہ یقین نہیں ہے کہ وہ ہوں گی۔ اس کے علاوہ ایسے لوگ جو رزق حلال، جیسے کہ پہلے بھی بات رزق حلال نہیں کماتے، جو رزق حلال نہیں کماتے، اور آپ یہ توقع کرتے ہیں کہ ہر چیز حرام کی، یعنی آپ بالکل، یعنی کہ حلال گوشت خریدنے کے لیے حرام کا پیسہ، بالکل دعا کی قبولیت کے لیے رزق حلال کا ہونا ضروری ہے، والدین کا فرما بردار ہونا ضروری ہے، اور آپ نے شرک بھی نہیں کرنا۔ اپنے مہمانوں سے گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے، لیکن بڑھنے ایک بریک کی جانب دیکھتے رہیں سچ سویرا۔
वेलकम बैक नाज़रीन। सच सवेरे में एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। और ब्रेक पे जाने से पहले जिस मौजू पे गुफ्तगू का सिलसिला जारी था कि दीन इस्लाम में आदाब दुआ के क्या तकाज़े हैं और कबूलियत की क्या शराइत हैं, तो यकीनन हमें कबूलियत के लिए यकीन होना हमारा बहुत ज़रूरी है। और अल्लाह पाक से जब हम दुआ करते हैं तो उसमें खुलूस भी शामिल होना चाहिए। अल्लाह पाक के ख़जाने भरे हैं, उनमें कमी नहीं है, तो हमें हर वक्त दुआ करते रहना चाहिए। हम दूसरों से मदद की उम्मीद लगाते हैं, दूसरों से मदद तलब करना चाहते हैं, जबकि जैसे आप दूसरों से मदद मांगेंगे वो लोग भाग जाएंगे, आपकी मदद नहीं करेंगे। तो जब अल्लाह पाक की ज़ात हमारे पास है तो हम उनसे मदद क्यों ना मांगें, उनसे मदद तलब क्यों ना करें दुआ के ज़रिए। और इसके साथ साथ कहा जाता है कि जब हम दुआ कर रहे होते हैं, जैसे हमारी दुआ कबूल होती है, हम उस वक्त तो शुक्र अदा करते हैं, लेकिन कुछ वक्त बाद हम भूल जाते हैं, हम नाशुक्री की तरफ आ जाते हैं। तो दुआ के कबूलियत के बाद शुक्र अदा करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए कि जब हम दुआ कर रहे हैं कबूलियत के बाद शुक्र भी अदा करते रहें, क्योंकि आने वाला वक्त कोई भी हो सकता है। तो हमेशा अल्लाह पाक का शुक्र भी अदा करना चाहिए। बढ़ते हैं अपने आज के दूसरे मौजू की जानिब कि पेशे वाराना अमूर और ज़ाती ज़िंदगी में तवाज़ुन की क्या अहमियत है। अगर हम अपने प्रोफेशनल अफेयर्स की बात करें और अपनी पर्सनल लाइफ की, तो दोनों में बैलेंस कैसे क्रिएट किया जाए और इसकी वैल्यू क्या है हमारी लाइफ के अंदर, इस पर आज बात की जाएगी। स्टूडियो में मेहमान हमारे साथ मौजूद है, एक दफ़ा फिर से उनका तारुफ करवाती चलूँ। हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है जी प्रोफेसर अकीला आसिफ साहिबा, उनके साथ तशरीफ़ फरमा है आयशा उस्मान, और उनके साथ तशरीफ़ फरमा है हिना अब्बासी। अब तीनों मेहमानों का शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया हुआ है। और नाज़रीन आपको भी बताते चले, हमारे आज के दूसरे मौजू पे आप भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं अपनी राय का इजहार करने के लिए या फिर कोई सवाल करने के लिए। हमारे एक्सपर्ट से लाइव कॉल कीजिए, ज्वाइन कीजिएगा, नंबर आपकी स्क्रीन पे मौजूद हैं। आयशा साहिबा, आपसे अपने दूसरे मौजू का आगाज़ करते हैं। प्रोफेशनल अफेयर्स की बात की जाए या फिर ज़ाती ज़िंदगी की, दोनों में फ़र्क क्या? शुक्रिया महविश। दूसरे मौजू की तरफ बढ़ने से पहले मैं चाहूँगी कि जो हमारा गुज़िश्ता मौजू था उसको मुख्तसरन अल्फाज में मैं उसका इख्तितामिया करती चलूँ कि दुआ मांगने के लिए तरीका क्या होना चाहिए। अब दुआ मांगने का तरीका मुख्तसर लफ्ज़ों में ये है कि सबसे पहले आप अल्लाह ताला की हम्दो सना जो है उसमें बयान फरमा दें। सही। और अल्लाह ताला ने खुद फरमाया है कि मेरे अच्छे अच्छे नाम हैं, तुम मुझे उन नामों से पुकारा करो। और इन्हीं नामों में अल्लाह ताला का इसमें आज़म पोशीदा है। आप अल्लाह ताला के सिफ़ाती नाम जो हैं वो कुरान मजीद से देख सकते हैं, उनको अदा करके दुआ मांगी जाए। फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद शरीफ भेजना भी जो है वो सुन्नत का तरीका है, क्योंकि दुआ आसमान और ज़मीन के दरमियान उस वक्त तक मौलिक रहती है जब तक कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद ना भेजा जाए। तो बेहतर है कि दुआ के इब्तिदाइया में और उसके इख्तितामिया में आप हम्दो सना और दरूद शरीफ जो है वो शामिल कर लें। फिर एक और मुख्तसरन चीज़ मैं बताती चलूँ कि दुआ जो है उसको जामे कलमात के साथ अदा किया जाए, जिसमें दीन और दुनिया की तमाम भलाइयाँ शामिल हो जाएं। तो आप कुरान मजीद में इसके लिए आपको रब्बना आतिना फिद दुनिया की दुआ सिखाई गई है, आप उसको अगर अदा कर लेंगे तो ये एक नहायत जामे दुआ है। दूसरे मौजू की तरफ जहाँ तक बात है, आपने पूछा कि ज़ाती और पेशा वाराना ज़िंदगी के हवाले से बात की जाए, तो कुरान हदीस में आता है कि मौशी मामलात दीन का हिस्सा हैं। तो इंसान जो है उसको अल्लाह ताला ने इस मकसद के लिए पैदा नहीं किया कि वो सिर्फ घर में ही महदूद रहे, बल्कि उसको एक कमाने के लिए भी कहा और फरमाया कि दुनिया में जो तुम्हारा हिस्सा है उसको भूल ना जाओ, उस हिस्से को हासिल करने के लिए बाहर निकलो। तो जो आप घर में रहते हैं वो आपकी ज़ाती ज़िंदगी कहलाती है, और जब आप बाहर निकलते हैं मौश के लिए, हसूल रिज़्क़ के लिए, तो वो ज़िंदगी आपकी जो है वो एक तरह से प्रोफेशनल लाइफ कहलाती है। अब इन दोनों का जो बैलेंस है वो बड़ा ज़रूरी है, और बैलेंस ना सिर्फ ये कि आपकी ज़ाती और पेशा वाराना ज़िंदगी में ज़रूरी है, बल्कि वो आपके ज़िंदगी के हर मामले में जो है वो कार फरमा नज़र आता है। इवन आप इस कायनात को देख लें तो ये तमाम तर कायनात जो है अदल पर कायम है, तवाज़ुन पर कायम है, म्याना रवी पर कायम है। इसी को एतदाल का नाम भी दिया जाता है। आप कायनात में अगर सूरज की मिसाल ले लें, चाँद की मिसाल ले लें, तो अल्लाह ताला ने इनको ज़ाब्ता इनका मुकर्रर कर दिया, इनको अदल पे मुकर्रर कर दिया। और अगर आप इनको अदल पे ना लेकर चलें तो वो जुल्म बनता है, और जुल्म जो है वो नाइंसाफ़ी है, चाहे वो कायनात के साथ हो चाहे अपनी ज़ात के साथ हो। तो हर मामले में, चाहे वो आपका ज़ाती मामला हो चाहे आपका पेशा वाराना मामला हो, उसमें अदल को पेश नज़र रखा जाए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि माला मन इक्तसदा,
کہ جس نے میانہ روی اختیار کی وہ کبھی محتاج نہیں ہوگا بالکل. اور یہ فرمان نہ صرف یہ کہ معاشیات کے حوالے سے ہمیں نظر آتا ہے بلکہ زندگی کے ہر پہلو میں یہ ہمارے لیے ایک رول ماڈل کی جو ہے وہ صورت فراہم کرتا ہے کہ اگر ہم اس کو دیکھیں ہر معاملے میں ہم افراط و تفریط سے بچ کر درمیانی راہ کو اختیار کریں تو ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں کہ ہم کامیابی کو نہ حاصل کر سکیں. ایسے ہی تو بالکل ہمیں میانہ روی بھی اختیار کرنی چاہیے. اور ہمارے اگر پروفیشنل افیئرس کی بات کر لیں یا پھر اپنی ذاتی زندگی کی بات کر لیں تو دونوں کے اندر چیک اینڈ بیلنس ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. جب آپ ڈس بیلنس ہو جاتے ہیں چاہے وہ آپ کی زندگی کے معاملات ہوں یا پھر آپ کے کاروباری معاملات ہوں تو اس میں ہمیں بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے, بہت ساری پرابلمز ہمارے آڑے آ جاتی ہیں. تو کوشش کریں کہ اپنی ذاتی زندگی کو اور اپنی پروفیشنل لائف کو بیلنس کر کے چلیں اگر آپ کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں. تو اس ٹاپک پہ آپ بھی ہمیں جوائن کر سکتے ہیں اپنی رائے کا اظہار کرنے کے لیے یا پھر کوئی سوال کرنے کے لیے. ہمارے ایکسپرٹ سے آپ کے اسکرین پہ نمبر جو ہے وہ موجود ہے. پروفیسر صاحبہ آپ کیا کہتی ہیں, پیشہ ورانہ امور کی بات کی جائے یا پھر ذاتی زندگی کی, تو اس میں توازن کی کیا اہمیت ہے, اس پہ بات کی جائے گی. لیکن ایک کالر نے ہمیں جوائن کیا. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ جی الحمدللہ, آپ کیسی ہیں, خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ, بہت اچھا ٹاپک ہے آپ کا. مجھے تھوڑا سا ایک سوال پوچھنا تھا دعا سے ریلیٹڈ جو آپ کا پہلا عنوان تھا کہ اکثر ہم نے یہ سنا ہے کہ اگر آپ کی دعا کی قبولیت تب زیادہ ہوتی ہے, ایک تو درود شریف کا تو آپ کو پتہ ہے شروع اور آخر کا ہے ہی ہے, اور اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ ایک تو لوگوں سے دعا لی جائے, ٹھیک ہے, اور ایک آپ اپنے لیے دعا کرنے سے پہلے لوگوں کے لیے دعا کریں, اور دوسرا وہ نیکی یاد کریں جو آپ نے کسی اخلاق لوگوں کے لیے کی ہو, اس کا اثر اللہ کو واسطہ دیں اس نیکی کا. یعنی اگر آپ نے کسی کو کھانا کھلایا ہے, صدقہ دیا ہے, اور آپ کوئی ایسی دعا چاہتے ہیں جو قبول ہو, تو کیا یہ 3-4 ریفرنسز جو میں نے دیے ہیں تو کیا یہ احادیث سے ان کا کوئی ریفرنس ملتا ہے؟ بہت شکریہ جی, بہت شکریہ. پروفیسر صاحبہ ان کی بات کا کیا جواب دینا چاہیں گے؟ بات دراصل یہ ہے کہ یہاں پہ یہ جتنی امور کا انہوں نے ذکر کیا ہے اس کے بارے میں نے بھی مطالعہ کیا ہے, تو اس بات کا ذکر موجود ہے کہ دعا کرنے سے پہلے آپ دوسروں کے لیے دعا کریں. بالکل. اور دوسرا یہ کہ وہ دوسروں کو دعا کے لیے کہیں بھی آپ, اللہ تعالیٰ کسی کی بھی سن سکتا ہے, تو آپ ضرور دوسروں کو دعا کے لیے کہیں. تو یہ مستند باتیں ہیں, اور بہت سارے جو ہمارے دینی شخصیات ہیں ان کے حوالے سے ان باتوں کے مستند ہونے کا ہمیں پتہ چلتا ہے. اسی طرح آپ نے وہ مشہور کہانی سنی ہوگی کہ جس میں 3 لوگ ہوتے ہیں جو ایک غار میں پھنس جاتے ہیں اور پھر وہ اپنی نیکیوں کا حوالہ دیتے ہیں اور پھر وہ جو ہے پتھر جو ہے وہ غار کا ہٹ جاتا ہے. تو بالکل اسی طرح آپ کی زندگی کی مشکلات جو ہیں, اگر آپ نے کوئی نیک کام کیے ہیں, اگر اس حوالے سے آپ دعا مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی مشکل آسان کرتے ہیں. تو ان کی یہ بات جو ہے وہ درست ہے, اور مستند اس حوالے سے ہے کہ ان چیزوں کا ذکر جو ہے ہمیں بہت سارے جو رائٹرز ہیں, جو ایسے لکھنے والے ہیں جنہوں نے دین کے حوالے سے بات کی ہے یا جنہوں نے عقل و فہم کے حوالے سے بات کی ہے, جیسے حکایات رومی ہیں یا جو ہمارے ٹریڈیشنل رائٹرز ہیں ان کے حوالے سے جو بات کی ہے, تو یہ اس لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ باتیں مستند ہیں. ٹھیک ہو گیا جی, دوسرے موضوع کی جانب بڑھتے ہیں. جی, آپ کا دوسرا موضوع ہے کہ ہماری جو پیشہ ورانہ زندگی ہے اور جو ہماری ذاتی زندگی ہے اس میں توازن کیسے رکھا جا سکتا ہے. دیکھیں, اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے, اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کی بات ہو رہی تھی, یا باری المصور. اللہ حسین ہے اور حسن کو پسند کرتا ہے, اور حسن کیا ہے, وہ ایک توازن ہے. چاہے وہ انسانی چہرہ ہے, چاہے وہ جسامت ہے, چاہے وہ کوئی بلڈنگ ہے, چاہے وہ کوئی بھی چیز ہے نا, اس میں ایک توازن ہونا چاہیے. جہاں توازن بگڑتا ہے وہاں سے بدصورتی ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو انسانی زندگی میں بھی کیونکہ ہم نے کمانا بھی ہے, اور یہ اب مشہور حدیث میں سے کہ کمانے والا اللہ کا دوست ہے, اس میں عورت اور مرد کی تخصیص نہیں ہے. آپ کو اجازت ہے کہ آپ اپنے گھر کے لوگوں کی کفالت کے لیے, اپنے خاندان کی معاشی سپورٹ کے لیے آپ آگے بڑھ سکتے ہیں, چاہے آپ مرد ہیں چاہے آپ عورت ہیں. صحیح. ایک تو یہ بات کلیئر کرنی بڑی ضروری ہے. دوسری بات یہ کہ جب آپ باہر نکلتے ہیں یا آپ جب کوئی ذریعہ معاش اپناتے ہیں تو اس میں یہ مت بھولیں کہ آپ کی بنیادی ذمہ داریاں کیا ہیں. خصوصاً میں خواتین کے حوالے سے کہوں گی, کیونکہ میں خود ایک خاتون ہوں اور میں جاب بھی کرتی ہوں اور میری ایک ذاتی زندگی بھی ہے, تو اس میں توازن رکھنا بڑا ضروری ہے. اور توازن رکھنے کے لیے سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ آپ کے بنیادی فرائض کیا ہیں. آپ کے بحیثیت میں ماں پہ کیا بنیادی فرائض ہیں, بحیثیت بہن, بیٹی,
جو بھی آپ کا رشتہ ہے اس لحاظ سے آپ کی بنیادی ذمہ داریاں کیا ہیں، ان کا بنیادی ذمہ داریوں کا جو ہے وہ پورا کرنا بہت ضروری ہے۔ بالکل۔ اس کے بعد آپ کی پھر پیشہ ورانہ زندگی ہے، پھر آپ کا دفتر ہے، آپ کا گھر ہے، آپ کا جو بھی پیشہ ہے، وہاں پر جا کر آپ کو اپنی ذمہ داریاں پوری ایمانداری سے پوری کرنی چاہیے۔ پہلے ہمیں اپنی آپ یہ نہ زندگی پہ سوچیں کہ آپ کو کیا پے کیا جا رہا ہے یا کیا پے نہیں کیا جا رہا، آپ یہ سوچیں کہ جو آپ نے کمٹمنٹ کی ہے وہ صرف آپ کا کوئی ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ یا کوئی آپ کا جو بڑا ہے جو آپ کی پرفارمنس مانیٹر کر رہا ہے، صرف وہ نہ دیکھیں، آپ یہ دیکھیں کہ یہ ذمہ داری رب باری تعالیٰ دیکھ رہا ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ آپ اپنی جیسے بحیثیت ٹیچر، آپ کو اسٹوڈنٹ بیچارے تو آپ پہ ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، ان کو نہیں پتا کہ یہ اچھا پڑھایا جا رہا ہے، برا پڑھایا جا رہا ہے، صحیح پڑھایا جا رہا ہے یا غلط پڑھایا جا رہا ہے یا اس کا معیار کیا ہے۔ صرف اللہ کی ذات ہوتی ہے جو جانتی ہے کہ اس ٹیچر نے کتنی محنت کی ہے، اس نے کتنی محنت سے اپنا لیسن تیار کیا ہے، اس نے کتنی ایفرٹ کی ہے اور اس کی نیت کیا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے انما الاعمال، جیسے بڑی مشہور بات انما الاعمال بالنیات، آپ کی انٹینشنز کے اوپر ہے، آپ کی نیت کے اوپر۔ بالکل، اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں جی، السلام علیکم۔ جی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ جی کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ میڈم میں کہنا چاہ رہا ہوں، ابھی پروفیسر صاحبہ نے فرمایا تھا کہ الفاظوں کا دعا کے لیے بہترین الفاظوں کا چناؤ ہونا چاہیے۔ جی جی۔ اگر کوئی بندہ سادہ ایسا ہے، کیا وہ اپنی مادری زبان کے اندر یا سادگی میں دعائیں کر سکتا ہے؟ ٹھیک ہو گیا جی، بہت شکریہ آپ کے اس سوال کا ہم جواب دیں گے، لیکن بریک کی جانب بڑھنا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
کو نہیں संवारना یا اپنے لیے ہی سہولیات کو نہیں دیکھنا، بلکہ ہمیں طمع سے اور لالچ سے منع کیا گیا ہے، اور ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ ہمیں ساری دنیا کے بارے میں سوچنا ہے، لوگوں کے بارے میں سوچنا ہے، اور اپنی ذات کو ہم نے اس معاشرے کے لیے اور انسانیت کے لیے مفید بنانا ہے۔ ہم جس نبی کے پیروکار ہیں انہوں نے ہمیں انسانیت کا درس دیا ہے، اور اس انسانیت کے درس کو میرا خیال لے کے اگر ہم چلیں تو ہماری عبادت اور ہماری دعا جو ہے وہ بہت ہی اہمیت رکھتی ہے، اور اس طرح سے ہماری دینی اور دنیاوی زندگی میں توازن بھی آ سکتا ہے، دنیاوی زندگی میں بیلنس بھی کریئر ہو سکتا ہے، اور ہماری جو زندگی ہے وہ آسان بھی بن سکتی ہے۔ عائشہ صاحب آپ کیا سمجھتی ہیں اگر ہم چیک اینڈ بیلنس نہیں رکھیں گے اپنی پروفیشنل لائف کے اندر اور ذاتی لائف کے اندر تو اس کے نقصانات کون سے سامنے آ سکتے ہیں؟ مہوش، اس میں بہت سارے نقصانات آپ کو ہو سکتے ہیں، اور وہ اس طرح کے ہو سکتے ہیں کہ سب سے پہلے تو آپ کی جو ہے اگر آپ اس بیلنس کو کریٹ کرنے میں ناکام ہو جاتے ہیں تو آپ کی فزیکل جو ہیلتھ ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہو سکتی ہے۔ یعنی آپ اگر ہر وقت ورکوہولک بن کر کام ہی کام کیے جا رہے ہیں اور آرام کے اپنے لیے یا اپنی فیملی کے لیے ٹائم نہیں نکال پا رہے تو آپ جو ہے وہ فزیکلی ڈاؤن ہوتے جائیں گے، مختلف بیماریوں کا آپ شکار ہو سکتے ہیں، آپ کو اور اس کے علاوہ مسائل ہو سکتے ہیں۔ پھر دوسرا یہ کہ جب آپ کی فیملی جب افیکٹ ہوگی اور آپ جو ہے ہر وقت کام ہی کرتے رہیں گے تو آپ کے ریلیشن شپس میں جو ہے وہ عدم توازن آنا شروع ہو جائے گا، آپ کے ریلیشن شپس ڈسٹرب ہو جائیں گے۔ اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے صرف جو ہے رزق کمانے کے لیے تو پیدا نہیں کیا نا، انسان کو حقوق العباد کا بھی جو ہے وہ مکلف بنایا ہے کہ وہ حقوق العباد بھی ادا کرے، اور وہ اس کے اوپر جیسے حضور پاک کی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ تم میں سے ہر ایک نگران ہے اور اس سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تو آپ کو نگران گھر والوں کا بھی بنایا گیا ہے، مرد اپنی جگہ پر اور خاتون اپنی جگہ پر ان کی نگران ہے، تو اس کے بارے میں بھی وہ جواب دہ ہے۔ تو اگر آپ یہ بیلنس کریٹ نہ کریں تو یہ چیزیں ڈسٹرب ہو جاتی ہیں۔ جس طرح کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی کو کہا کہ تم پر تمہاری جان کا بھی حق ہے، تم پر تمہاری آنکھوں کا بھی حق ہے، تم پر تمہارے مہمانوں کا بھی حق ہے، تم پر تمہارے گھر والوں کا بھی حق ہے۔ یعنی عبادت میں بھی اتنی تشدید نہ کی جائے کہ آپ ان حقوق کو فراموش کر دیں، تو اسی طرح اپنے کام میں بھی اتنی شدت اختیار نہ کی جائے کہ آپ ان ساری چیزوں کو فراموش کر دیں۔ اپنے کام میں بھی اتنی شدت اختیار نہیں کرنی چاہیے کہ آپ کی پوری زندگی ڈسٹرب ہو کے رہے، جب آپ کا کاروبار کے ساتھ ساتھ آپ کی جو فیملی ہے وہ بھی ڈسٹرب ہو جائے۔ تو کوشش کریں ہر چیز کے اندر توازن کو سمجھنے کی، توازن کو برقرار رکھنے کی کوشش کی جائے۔ اس ٹاپک پہ مزید بھی ہم گفتگو کریں گے، لیکن ہینا آپ کی جانب بڑھتے ہیں کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کیجیے، بسم اللہ کریں۔ کرم کے آشیانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے، کرم کے آشیانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے، کتنے نانے بھی ہیں اور نوازے بھی ہیں، کتنے نانے بھی ہیں اور نوازے بھی ہیں، کتنے نانے بھی ہیں اور نوازے بھی ہیں، ابن حیدر کے نانا کی کیا بات ہے، ابن آشیانے کی کیا بات ہے۔ جی ویلکم بیک ناظرین، سچ سویرا میں ایک دفعہ پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے، اور اپنے مہمانوں سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے کہ پیشہ ورانہ امور اور ذاتی زندگی کے اندر ہم توازن کیسے قائم کر سکتے ہیں، اور اس بیلنس کی کتنی ضرورت ہے ہمارے موجودہ دور کے اندر کہ ہم اپنے پروفیشنل لائف کے اندر اور اپنے پرسنل لائف کو ایکولی لے کے چلیں، ایک بیلنس کریٹ کر کے چلیں تاکہ ہمیں ہمارے کاروباری زندگی میں بھی مسئلے نہ ہوں اور ہماری ذاتی زندگی کے اندر بھی پرابلمز نہ آئیں۔ اس ٹاپک پہ آپ بھی ہمیں جوائن کر سکتے ہیں لائیو کال کے ذریعے
लिए नंबर आपकी स्क्रीन पे मौजूद हैं। प्रोफेसर साहब, आपकी जो है बातें हैं, गरीब आदमी की अगर बात कर ली जाए, एक का जो डेली वेजेस का बंदा है उसकी बात कर ली जाए, तो उसे तो 2 वक्त की रोटी कमानी ही कमानी है, तो वो कैसे बैलेंस क्रिएट करेगा, वो कैसे अपनी ज़िंदगी में, अपनी ये कारोबारी ज़िंदगी में और अपनी ज़ाती ज़िंदगी में तवाज़न बरकरार रखेगा, क्योंकि उसने तो 2 वक्त की रोटी कमा के लानी है, तो देर सवेर हो सकती है। मैं सबसे बड़ी बात यह है कि मैं उन लोगों को अप्रिशिएट करती हूँ, उन लोगों की मैं तारीफ़ करती हूँ, लोगों से हमें सीखने की ज़रूरत है जो बहुत गरीब होते हैं लेकिन वो अल्लाह की इबादत कर रहे होते हैं। आपने अक्सर लोगों को फुटपाथ पे चीज़ें बेचते और साथ ही नमाज़ पढ़ते हुए देखा होगा, ठीक है। इसी तरह से आप छोटी छोटी दुकानों में चले जाएं, जो ही अज़ान होती है आप देखें वक्फ़ा नमाज हो जाता है। बिल्कुल, मैं ये नहीं कहती कि जो लोग जो लोग गरीब हैं वो इबादत और अपने माश में जो है वो तवाज़ुन नहीं रखते। मेरा ख़्याल है उनमें ज़्यादा ईमान है और वो ज़्यादा वक्त निकालते हैं अल्लाह ताला के लिए भी। सही। और शायद अल्लाह ताला ने इसीलिए फरमाया है कि उनको शायद सिला भी क़यामत के रोज़ जो है वो उन लोगों के मुकाबले में जिनको दुनिया में बहुत सारी आसाइशें दी गई या आसानियाँ दी गई, उनके मुकाबले में उनको ज़्यादा जल्दी मिलेगा। तो ये चीज़ें जो हैं ये मुस्तनद हैं। तो इस लिहाज से मैं कहती हूँ कि अगर आपके दिल में ईमान मौजूद है, अगर आपके दिल में अल्लाह ताला के लिए मोहब्बत और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मोहब्बत और तड़प मौजूद है, तो जिस चीज़ से मोहब्बत होती है, जिस शख्स से आपको मोहब्बत होती है, आप देखें कि उसका नाम, उसकी बात, उसकी हर चीज़, उसकी हर अदा आपको अच्छी लगती है और आप चाहते हैं कि उसका जिक्र होता रहे। बिल्कुल। तो ये बिल्कुल यही चीज़ जो है बहैसियत मुसलमान हमें पॉजिटिव अपीयरेंस उसकी आ रही होती है। पॉजिटिव अपीयरेंस जो है उसकी आनी चाहिए। और ये जो अपीयरेंस है, ये जो कॉल और फेल है, वो फिर आपका इबादत और माश में तवाज़न पैदा कर देता है। तो ये जो है ये बहुत ज़रूरी है, इसको देखना, इसको जांचना और इसको समझना। इसमें अमीर और गरीब की कोई शर्त नहीं है, मैं इसको नहीं मानती और इस पे यकीन नहीं रखती कि गरीब लोग जो हैं वो इबादत के लिए या माश के लिए जो है वो उसमें तवाज़न नहीं रख सकते। बहुत सारे ऐसे कारोबारी अमीर लोग भी देखे हैं जो कारोबार में इतने गर्क होते हैं कि उनको दुनिया इबादत का होश ही नहीं होता। तो इसमें देखें, ना तर्क दुनिया की हमें इजाज़त है, ना गर्क दुनिया की इजाज़त है। ये तर्क दुनिया और गर्क दुनिया के दरमियान ही हमें रास्ता इख्तियार करने का हुक्म दिया गया है और हमें उसी रास्ते पे चलना चाहिए। एग्जैक्टली, हमें उसी रास्ते पे चलना चाहिए। और बैलेंस क्रिएट करने की जहाँ तक बात की जा रही है तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है हमें इस चीज़ की, और इसकी अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि अपने लोगों को आगाह किया जाए, अवेयर किया जाए कि अल्लाह पाक ने आपको बहुत कुछ जहाँ पे दिया हुआ है तो शुक्र अदा करें, और शुक्र अदा करने के साथ साथ इबादत भी करें और एक तवाज़ुन जो है वो कायम रखें। ये नहीं कि आपको अल्लाह पाक ने बहुत कुछ दे दिया, बहुत बड़े बिजनेसमैन बन गए हैं, बहुत बड़े कारोबारी हज़रात बन गए हैं, तो आप अपनी फैमिली को भूल जाएं, अपने रब को भूल जाएं। वही रब है जिसने आपको इतना कुछ दिया है। अगर वो इतना कुछ दे सकता है तो वो ये सब कुछ आपसे ले भी सकता है। तो इसलिए हर चीज़ के अंदर आजिज़ी इख्तियार करें, सब्र से काम लें, शुक्र से काम लें और बैलेंस क्रिएट करें, तवाज़ुन को बरकरार रखें। आयशा, आपकी तरफ बढ़ते हैं, हमारे लोगों की रहनुमाई कैसे की जाए, उनको उनकी अवेयरनेस उनके अंदर कैसे क्रिएट की जाए कि वो हर चीज़ के अंदर चेक एंड बैलेंस रखे, तवाज़ुन कायम करके अपनी लाइफ को चलाएं। देखिए, इसमें सबसे पहले तो ज़रूरत इस बात की है कि लोग जो हैं वो कोई ना कोई रोल मॉडल सर्च कर लें। बिल्कुल, ठीक है ना, कि हमारे सामने कोई ऐसी हस्ती, कोई ऐसा नमूना मौजूद हो कि जिसने हमसे पहले ये काम किया हो। नबी सल्लल्लाहु से बढ़ के तो हमारे लिए कोई रोल मॉडल, मैं उन्हीं का हवाला देना चाहूँगी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर आप लाइफ को देखें तो वो बड़ी बैलेंस्ड लाइफ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एट द सेम टाइम बैक वक्त आप जो हैं वो एक हुकूमत के सरबराह भी हैं और आप जो है घरेलू अमूर में भी मुकम्मल तौर से जो है हमें काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। इसी तरह आप जंगें भी लड़ रहे हैं और आप जो है वो अदालती मामलात को भी देख रहे हैं। तो इससे बेहतरीन मिसाल मर्द हजरात के लिए हमारे पास जो है वो कहीं नहीं मिलती। फिर अगर ख़वातीन की हम बात करें, और ये मिसाल वो है कि जो किसी पढ़े लिखे आदमी के लिए नहीं बल्कि आम आदमी के भी इस मिसाल से रहनुमाई हासिल कर सकता है। फिर ख़वातीन के लिए अगर देखा जाए तो हज़रत खदीजा कि जिन्होंने अपने जो है तिजारत के मामलात को भी देखा, और फिर जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजियत में आती हैं तो उन्होंने वो हकूक़ भी सारे अदा किए, फिर औलाद की परवरिश भी की। इसी तरह हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को अगर आप देखें तो वह हज़रत अली की गमगुसार भी हैं एक तरफ, और दूसरी तरफ हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के साथ जो है वो दीनी मामलात को भी
چلا رہی ہیں. تو یہ ساری ہستیاں ہمارے سامنے رول ماڈل کی حیثیت رکھتی ہیں کہ اگر ہم ان کو اپنا رول ماڈل بنائیں اور ان کی زندگی سے رہنمائی حاصل کریں تو وہ بیلنس کریٹ کرنا ہمارے لیے بہت آسان ہو جائے گا. تو یہ سارے ٹپس ہیں کچھ لوگوں کے لیے کہ وہ ان پر عمل کر کے ان مسائل کو حل کر سکتے ہیں. سیرت طیبہ سے رہنمائی حاصل کریں, دوسرا قرآن مجید سے رہنمائی حاصل کریں. ٹھیک ہو گیا. تو ہمارے دونوں موضوعات کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا میسج دینا چاہیں گے ہمارے ناظرین کو؟ ناظرین کے لیے یہ میسج ہوگا کہ سب سے پہلے تو جہاں تک دعا کی بات ہے تو دعا آپ کا فرض ہے, آپ کا کام ہے, عین عبادت ہے. دعا کر کے اس چیز کو توکل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیں. اس کے سلسلے میں جلد بازی مایوسی سے کام نہ لیا جائے. خصوصاً ہماری نوجوان نسل جو ہے اس معاملے میں ذرا بے یقین ہو جاتی ہے اور مایوس ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ, کہ تم اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو. وہ کس وقت جب وہ بہتر سمجھے گا وہ چیز آپ کو عطا کرے گا. وہ کس وقت اس کی رحمت جوش میں آتی ہے وہ آپ کو اس وقت وہ چیز وہ عطا ہو جائے گی. اور پھر دعا کو تڑپ سے مانگا جائے, یعنی جتنی آپ کی تڑپ ہے وہ اس میں نظر آنی چاہیے. اور یہی ہمارے ایک کالر کا سوال بھی تھا کہ دعا جو ہے وہ کن الفاظ میں مانگی جائے یا کس حوالے سے مانگی جائے. کہ تو کوئی بھی زبان ہو, چاہے آپ کی مادری زبان کوئی بھی ہو, کوئی ایکسنٹ آپ اختیار کر رہے ہیں تو اس کی پریشانی نہیں. اصل اللہ تعالیٰ نے آپ کی پکار کو دیکھنا ہے, اس نے اس پکار کا جواب دینا ہے جو آپ نے تڑپ کر اس سے مانگی ہے. بالکل, جو آپ کے اندر تڑپ ہے, جو جس طرح سے آپ پکار ہیں اس پکار کا جواب دے گا. جی پروفیسر صاحب آپ کے کیا میسج؟ جی میں 3 باتیں کہوں گی. پہلی بات تو یہ کہ انما الاعمال بالنیات, آپ کے تمام عملوں کا دار و مدار آپ کی نیت پہ ہے. بے شک. دوسرا ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار, یہ دعا ہے اور ایک مکمل دعا ہے. بالکل, اس کو جو ہے ہمیں اپنے معمولات میں شامل کرنا چاہیے. تیسری بات یہ کہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ, کہ میرا رب میری شہرخ سے بھی زیادہ نزدیک ہے اور اسے پتہ ہے کہ میں کیا ہوں, کون ہوں اور کیا چاہتا ہوں. تو یہ میرا میسیج ہے سب کے لیے. بہت شکریہ جی, بہت شکریہ آپ مہمانوں کا. اور یقیناً ناظرین, جہاں تک دعا کی بات کی جاتی ہے تو دعا ہمارے پاس ایک بہت ہی عظیم ہتھیار ہے, ہمارے پاس ایک پاور ہے کہ ہم دعا سے اپنی قسمت کو جو ہے وہ چینج کروا سکتے ہیں. کہتے ہیں کہ دعا کے اندر بہت طاقت ہوتی ہے, دعا تقدیریں بدل دیتی ہے, قسمت کو بدل دیتی ہے. تو ہمیں دعا جو ہے وہ یقین کے ساتھ کرنی چاہیے, یہ سوچتے ہوئے کہ ہم دعا کریں, اللہ پاک ہماری دعا کو قبول لازمی کرے گا. اور ہم جس پریشانی کے لیے, جس مشکلات کے لیے جو بھی حل چاہ رہے ہیں, اللہ پاک اس کا حل ہمیں دکھائے گا. نہ کہ ہم لوگوں کے سامنے گڑ گڑائیں, لوگوں سے مدد طلب کرنے کی کوشش کریں. تو اس دعا کو ہمیشہ جاری رکھنا چاہیے. ہر نماز کے بعد دعا کریں, چلتے پھرتے بھی دعا کریں, اور صرف اپنے لیے نہیں, اپنے ارد گرد کے لوگوں کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے. جب آپ دوسروں کو دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں, دوسروں کے لیے دعا کرتے ہیں, تو آپ کو اپنے لیے کچھ مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی. اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرا ہمارا جو موضوع تھا کہ ہمارا پیشہ ورانہ امور اور ہماری ذاتی زندگی کے اندر توازن کو برقرار رکھنا کتنا ضروری ہے. تو یقیناً ہمیں ہماری زندگی میں چیک اینڈ بیلنس کرنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے اگر ہم دنیا میں کامیابی چاہتے ہیں, اور دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت بھی ہماری سنور سکتی ہے. اپنا فیڈ بیک ہمیں لازمی دیجیے گا. دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے کچھ مختلف موضوعات کے ساتھ, کچھ مختلف مہمانوں کے ساتھ. ابھی دیجیے اپنی میزبان محوش چودھری کو اجازت, لیکن جانے سے پہلے ہم ہنا سے اختتامی کلام سنیں گے. جی بسم اللہ کیجیے. مدینے جا رہا ہے وہ بلاوا جس کو آیا ہے, مدینے جا رہا ہے وہ بلاوا جس کو آیا ہے. خدا کی رحمتوں کا دیکھو اس کے سر پہ سایہ ہے. خدا کی رحمتوں کا دیکھو اس کے سر پہ سایہ ہے. نہ دولت کام آئی ہے, نہ منصب کام آیا ہے, نہ دولت کام آئی ہے, نہ منصب کام آیا ہے. ارے ظاہر یہی کہنا
ایک بار آقا جو جا کر دیکھ آیا ہے مدینہ.